रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महली मुस्लिम प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 12 सफर उल मुज़फ़्फ़र है, 9 सितंबर है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हमने पूरी कोशिश की है रोज़ अव्वल से कि तारीख़ी एतबार के साथ हम आहंग होकर उससे मुंसलिक होकर वो तमाम मसाइब, वो तमाम आलाम का ज़िक्र करें कि जिस मनातिक़ से जहाँ से भी सवाए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को उसराए आले मोहम्मद को गुज़ारा गया, कैदियों के काफ़िलों को ले जाया गया, वहाँ पर जो हालात और वाक़यात पेश आए, उनको तारीख़ी एतबार से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और इस वक़्त अय्याम अरबईन जो है वो करीब हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अरबईन को 1444 हिजरी का अरबईन जो है वो आप इसमें दाखिल हो रहे हैं और हम सिर्फ़ जो है 9 दिन के फासले पर हैं। अरबईन से तो हम भी आज बात करेंगे कि हम चेलों में इमाम हुसैन सलाम जो मनाते हैं वो पूरे 40 दिन के ऊपर क्यों मनाते हैं। अरबईन की अहमियत के ऊपर बात होगी, ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम के सवाब के ऊपर बात होगी, और जो पैदल जाते हैं मुख्तलिफ मनातिक़ और मुख्तलिफ दुवल से, सिर्फ नजफ से ही नहीं, बहुत सारे शहरों से करबला की तरफ मशी होती है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा और सबसे बड़ा पुरअमन इज्तिमा पूरी दुनिया में माना जाता है। इसको ये हम क्यों करते हैं, इस पैदल क्यों चलते हैं, इसके पीछे क्या जो है वो मामलात हैं। और चेलों को असीरान करबला और जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की आमद करबला में किस तरह से, तमाम पॉइंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है मौलाना सैयद ज़ैगम अब्बास नकवी साहब पाकिस्तान से, और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे मौलाना रज़ा हुसैन ज़ैदी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला का पुरसा पेश करते हैं और प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाह। अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। दोबारा तौफीक इलाही हासिल हुई कि आपके प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं और इंशाअल्लाह इस मौजू पे हमें जो कुछ है इस पे हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। क़िबला, चेहलों अमूमन जब हम देखते हैं कि आम जो अफराद के लिए है वो पूरे 40 दिन पे नहीं होता, तो मन सवाल ये पैदा होता है कि सैयद शुहदा का जो चेहलुम है वो पूरे 40 दिन पर क्यों है, और इनके अलावा जो है वो और चेहलुम की आइम्मा के अंदर रस्म नहीं है। तो इसकी जरा वजूहात बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुद दाइमतु अला आदाहिम अजमईन। अली भाई, सबसे पहले तो खुद इस चेहलुम या जिसे हम 40 कहते हैं, 40 का अदद जो है, इसको समझना पड़ेगा कि ये बड़ी ख़ास अहमियत रखता है। मखसूसन इल्म इरफान में इसकी बड़ी हैसियत है और ये कोई आम सा लफ्ज़ नहीं है। इसकी बुनियाद कुरान और हदीस दोनों मौजूद है। एक इंसान जब 40 साल का होता है तो वो अक्ली और उसे अक्ली बलूग हासिल हो जाता है, अक्ली कमाल उसे हासिल हो जाता है। जैसे देखें कुरान जो है वो फरमाता है इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सना क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। यानी इसका 40 के अदद का बुनियाद जो है उसकी कुरान है। कुरान में ये इंसान जब 40 साल का हो जाता है तो वो अल्लाह से कहता है या अल्लाह तू तौफीक दे मुझे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं जो मुझ पर और मेरे वालिदैन पे है। तो 40 का अदद इसी तरह हज़रत मूसा के किस्से में फ़तम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, वहाँ पे भी जो हज़रत मूसा का वादा था इबादत का, वो 40 दिन जब पूरे हुए तब वो कहा कि तुम्हारी इबादत का जो है कबूल होगी। इसी तरह ये 40 का अदद जो है अहादीस में भी मौजूद है। जैसे कि इमाम से ये रवायत है मन अखलस लिल्लाह 40 सबाहन ज़हरत यनाबिल हिक्मा मिन क़ल्बिही अला लिसानिही। जो भी 40 दिन अल्लाह के लिए खालिस हो जाता है तो अल्लाह उसके कल्ब के जरिए उसके ज़बान से हिकमत के
چشمے جاری کر دیتا ہے. صحیح. اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کے زبان سے حکمت آمیز باتیں وہ کرتا ہے، حکمت کے چشمے جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں. تو 40 جو ہے وہ یہ جو چہلم کا عدد ہے، یہ خاص معنی، ایک خاص یعنی 40 40واں یعنی ایک خاص مدت جہاں پہ خاص مقاصد تکمیل تک پہنچتے ہیں. اب یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا جو چہلم ہے اور امام کا چہلم ہے اور دوسرے ائمہ کا چہلم نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی قربانی کی بلندی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس قربانی کو یاد رکھنے کے لیے ائمہ نے اس 40ویں اس 40 کی بات کی کہ اس 40 کو اس لیے امام حسین کے 40 کو منایا جاتا ہے کہ یہ 40 یہ 40واں جو ہے یہ امام حسین کی قربانی کی بلندی کی وجہ سے ہے. پھر اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں. 40ویں سے 40 سے مراد شیخ طوسی اور شیخ طوسی علیہ رحمہ جو ان کے زمانے سے ہی، یا وہ حدیث جو امام حسن عسکری علیہ السلام جو سب سے بڑا منبع ہے، جس میں امام جو ہے مومن کی 5 علامات بتا رہے ہیں، تو اس میں سے ایک علامت جو ہے وہ امام حسین کا، تو امام حسین کی 40ویں دن کی زیارت ہے. کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ 40ویں پر چہلم پر وہ امام حسین کی زیارت کرے. یہ ایک بہت بڑا منبع ہے. اور پھر اس 40ویں سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حرم اہل بیت علیہ السلام کا مدینہ میں پہنچنا، شام سے نکل کر مدینہ میں پہنچنا. اب یہاں پہ روایات کا اختلاف ہے. کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ حرم اہل بیت جب مدینہ گئے ہیں تو وہ شام کے کربلا کے راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ گئے ہیں. یعنی جب ان کی رہائی ہوئی ہے اسرا کی، اہل بیت کا قافلہ 40ویں چہلم پہ کربلا پہ پہنچے ہیں. اور اسی وقت جو ہے جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ بھی کربلا میں پہلے زائر کے عنوان سے کربلا میں پہنچے ہیں. تو 40 سے مراد یہ دو چیزیں ہیں کہ اہل بیت کا جو ہے وہ قید سے رہائی پا کر مدینے پہنچنا، اب وہ ڈائریکٹ پہنچنا یا کربلا کے راستے سے ہو کر مدینے پہنچنا، ایک یہ ہے. اور دوسرا جابر بن عبداللہ انصاری کا چہلم کے دن زیارت کے لیے پہنچنا. یہ بنیادی نقطہ ہے جو آپ چہلم کے اوپر جس کے اوپر بات کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مولانا رضا حسین زیدی صاحب بھی انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. قبلہ آپ کو بھی خدمت میں آپ کی پرسہ پیش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ جس طرح سے ابھی چہلم کے اوپر 40 دن کے اوپر اور 40 کے اوپر ہماری بات ہو رہی ہے، اس کو تھوڑی سی اور آگے بڑھائیں گے. چاہوں گا تھوڑا سا 40 حسینی کی اہمیت کو قبلہ تھوڑا سا بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واہل بیتہ الطاہرین. جیسے مولانا سید زیغم صاحب نے بھی اس کی اہمیت کی طرف اشارہ دلایا ہے، اور خود یہ فعل معصوم جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ فعل معصوم بھی حجت ہوتا ہے، فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم. تو امام زین العابدین علیہ السلام کا روز 40 کو کربلا میں پہنچنا یہ خود ایک فعل معصوم ہے. تو یہ سنت پہ عمل کرنا بالآخر ایک معصوم کی سنت پہ عمل کرنا ہوا. اور دوسرا اہمیت تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی جس روایت مولانا نے بیان فرمائی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیارت 40 کو پڑھنا مومن کی علامات میں سے ہے. اور اس کا جو منبع اور جو اصل بنیاد ہے وہ خود ذات امام حسین علیہ السلام ہے، کہ جس طرح آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے بھی یہ روایت بیان فرمائی ہے، میں نے سنی ہے ان سے
انہوں نے کہا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو وہ سدرۃ المنتہا کی جدھر جبرائیل علیہ السلام آگے نہ جا سکتے تھے، تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے کے گئے ہیں تو عرش پہ انہوں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا، ایک کتبہ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین مشعل راہ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ تو خود ذات امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم نے پرکھنا اور سمجھنا ہے تو ان کی زیارت بہترین ذریعہ ہے ان کی ذات مبارک کو سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں اس عنوان سے کہ جیسے کامل الزیارات میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، 3-4 روایات ہیں، ان کو خلاصہ کر کے ایک میں ہی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ایک نبی نہیں ہے جو یہ اللہ تعالیٰ سے ہر روز تمنا نہ کرتا ہو، التجا نہ کرتا ہو کہ خدایا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم زمین پر جا کر حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اور ملائکہ میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ آرزو نہ کرتا ہو اور اللہ سے اجازت طلب نہ کرتا ہو ملائکہ سے یا انبیاء علیہ السلام، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہر روز جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اور یہ روایت بھی میں نے آغا وحید سے سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ان کو اجازت ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں تو وہ ملائکہ جب زمین پہ تشریف لے کے آتے ہیں اور حرم امام حسین علیہ السلام میں زائر بن کے جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، کوئی گفتگو نہیں کرتے، فقط گریہ کرتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ واپس جاتے ہیں تو جو ملائکہ ان سے ملتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیارت کر کے امام حسین علیہ السلام کی آ رہے ہیں تو وہ ان سے مل کے گریہ کرتے ہیں اور شدید گریہ کرتے ہیں، اور پھر یہ گریہ بڑھتا جاتا ہے اور تمام ملائکہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ مخلوق تعداد میں ملائکہ کی ہے، تمام ملائکہ گریہ کرتے ہیں، وہ یوں کہہ لیجئے کہ عرش پر کوہرام مچ جاتا ہے۔ اور پھر سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں، دلاسا دینا چاہتے ہیں اور خود گریہ فرماتے ہیں، اور اتنی گریہ فرماتے ہیں کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنفس نفیس تشریف لانا پڑتا ہے، کیونکہ درمیان میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ جب آتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سمجھیے کہ قیامت برپا ہو جاتی۔ اور پھر آغا فرماتے ہیں کہ یہ ہر روز کا معمول ہے، تو جہاں ہر روز کا یہ معمول ہو وہاں ہمیں پورے سال میں، یعنی ہر روز ایک اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا، اتنا عظیم اجر ہے۔ اور کامل الزیارات میں ہے کہ شب جمعہ تمام انبیاء، تمام ملائکہ اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں، سب ہر شب جمعہ۔ اچھا یہ ہر روز اور شب جمعہ، تو پورا سال جو 365 دن چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ جو علماء نے اہمیت بتائی ہے، مثلا جس طرح آغا بھی فرما رہے تھے، وہ روزے اربعین کی ہے۔ تو خود ذات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن روز اربعین زیارت کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ جس طرح شیخ عباس قمی، شیخ مفید، ملا فیض کاشانی، شیخ بہائی نے اور اس کے بعد ان سب نے اس دن تاکید فرمائی ہے کہ روزے اربعین، زیارت اربعین کو پڑھیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کریں۔ حتیٰ کہ علامہ ہلی جو تھے وہ اس کے مستحب ہونے کے قائل تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ اس دن یہ کرنا یہ استحباب میں یعنی مستحب عمل ہے، اس دن جائے کرنا۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم ایک عمل ہے بذات خود زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اور جو لوگ گئے ہیں، میں آپ کو صرف ایک بات یہ کہتا ہوں، یہ سب ہم روایات مولانا نے بھی بتا رہے ہیں، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو شخص گیا ہے وہ جانتا ہے اربعین کی اہمیت کو، اور جو نہیں گیا میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک دفعہ وہاں چلے جائیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی کوئی عقیدہ رکھتے ہوں، کچھ بھی ہو، اربعین کو ایک دن آپ چلے جائیے، اور ممکن نہیں ہے کہ فیض امام حسین علیہ السلام سے مستفید نہ ہو اور خالی ہاتھ واپس لوٹیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کفار جاتے ہیں، عیسائی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے بالآخر، تو وہاں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟
آخر جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ کیا، ایک امام حسین علیہ السلام ایک عالمی شخصیت ہے، اور ان میں وہ جاذبیت ہے کہ کسی بھی ذہن کا تعلق جو بھی رکھتا ہو اس کو امام حسین علیہ السلام اپنی طرف مقناطیس کی طرح سے کھینچ لیتے ہیں۔ تو بالآخر 40 میں ایک خاص چیز جو ہے وہ روحانیت، وہ خود انسان کو بھی ضرورت ہے کہ وہاں جا کے جائے اور محسوس کرے۔ جی جناب، یہ بالکل صحیح، بہت خوبصورت بات قبلہ رضا حسین سیدی صاحب فرما رہے تھے، اور یقیناً جب تک انسان ان تمام چیزوں کو خود سے نہیں دیکھتا اور محسوس نہیں کرتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور جو لوگ زیارت 40 سے مشرف ہو چکے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ جنہوں نے مشی بھی انجام دی ہے اور پیدل چلے بھی ہیں، تو وہ اس روحانی سفر کی لطافت کو بالکل اسی طرح سے جب تک کوئی سجدے میں سر نہیں رکھتا، آپ اس کو حلاوت صلاۃ نہیں سمجھا سکتے، اس کو بتا نہیں سکتے کہ بھئی نماز پڑھنے میں کیا لطف آتا ہے۔ کہ آدمی جس نے کبھی نہیں پڑھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اس میں لطف کیسے آئے گا۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ لطف شاید سیر و تفریح میں یا صرف خوراک سے لطف اندوز ہونے میں آتا ہے۔ تو جب انسان ان حلاوتوں کو چکھتا ہے، اس کا ذائقہ چکھتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے، جب پروردگار کی عبادت کرتا ہے، تو اس کو برابر ہوتا ہے اور اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح بالکل زیارت 40 کے مشی کا معاملہ ہے، زری کے اندر داخل ہونے کا، اس کی لطافت کو، اس کے ایک روحانی کمال کو جب آپ کی روح اس کو محسوس کرتی ہے، اس کو ٹچ کرتی ہے، تب انسان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو سمجھایا جا رہا تھا اس کی حقیقت کا ادراک اس کے اوپر اس وقت ہونا شروع ہوتا ہے۔ قبلہ زیگم آپ کی طرف آؤں گا۔ بہت ہی خوبصورت بات ہوئی اور مشی کا بھی یہاں پہ ذکر آ گیا۔ اس وقت پوری دنیا کا سب سے عظیم، سب سے زیادہ پرامن، سب سے زیادہ پرکشش اور سب سے زیادہ روحانی اجتماع جو کہ ایک مشی کی صورت میں ہے، زیادہ مشی معروف نجف سے کربلا، حرم تا حرم البحر الی النہر کے عنوان سے مشہور ہے، مگر مشی تو پورے عراق کے تمام ہی شہروں سے ہوتی ہے، چاہے وہ آپ بصرے سے طویل ترین مشی لے لیں، ایون کچھ گروپ جو ہیں وہ کئی مہینے پہلے مشہد سے پیدل چل دیتے ہیں، ان کی بھی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہیں۔ مگر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو عموماً ہم لوگ جا کر جوائن کرتے ہیں، وہ نجف سے کربلا کے لیے جوائن کرتے ہیں۔ قبلہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بن چکا، مشی کرتے کیوں ہیں؟ اس پر کیا اجر و ثواب ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ علی بھائی، مشی یا پیادہ روی جسے کہتے ہیں، حقیقت میں تو اس کا آغاز جو ہے وہ دو طرح سے بات کی جا سکتی ہے۔ پہلی جو پیادہ روی ہے وہ حقیقت میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں انہوں نے ہی جو ہے وہی پہلے ظاہر ہیں جنہوں نے پیادہ روی کی عطیہ ابن اوفی کے ساتھ یہ پہلے پیادہ روی والے یہی ہیں۔ لیکن جو روایات دوسری یہ کہتی ہیں کہ اس کا ابتدا جو ہے امام سجاد علیہ السلام ہیں۔ امام بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور 84 کے قریب مخدرات بچوں کے ساتھ قید کی رہائی کے بعد کربلا پہنچے، اور یہ تاریخ میں یہ اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ کربلا سے پہلے ہی بی بی زینب اور مولا امام سجاد نے اپنے آپ کو اپنے اونٹوں سے نیچے گرایا اور پیادہ جو ہے ایک بے چینی کی حالت میں جو ہے وہ قبر امام حسین کی طرف چلے ہیں۔ تو ہم اس پیادہ روی کو ہم اگر کہیں تو یہ سنت امام علیہ السلام ہے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاصر ویسے یہ پیادہ روی چلتی رہی، بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں جو ہے وہ یہ پیادہ روی چلتی رہی، لیکن پھر ظاہر جو دشمنان اہل بیت کی سختیاں تھیں اس میں بعض اوقات ختم ہو گئی۔ شیخ انصاری کے زمانے میں یہ خاموش ہوگی۔ معاصر کرنے چہاردہ میں 14ویں صدی جو ہے وہ معروف عالم دین جو ہیں مرزا حسین نوری جو ہے انہوں نے اس پیادہ روی کو دوبارہ زندہ کیا کہ انہوں نے نجف سے کربلا میں اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ یہ پیادہ روی جاری ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب صدام نے اس کو پھر آ کے اس کو بند کر دیا صدام کے زمانے میں، اور پھر دوبارہ
یہ 2003 کے حملے کے بعد جب صدام کی حکومت ختم ہوئی تو یہ پیادہ روی دوبارہ شروع ہوئی. اور آپ جو فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں جلدی سے اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیدل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جائے تو خداوند قدوس اس کے ہر ایک قدم پہ ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ اس کا محو فرماتے ہیں. ایک اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے. یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت 2 فرشتے موکل قرار دیتے ہیں. جو کچھ بھی ان کے منہ سے خیر اس زائر سے نکلتا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں. اور جب یہ اس کا نام کیا ہے زیارت سے واپس آتے ہیں تو اس وقت یہ فرشتے ان سے جدا ہو جاتے ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے حزب اللہ و حزب الرسول و حزب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اس زائر کو شامل کر لیا جاتا ہے جو پیادہ پیدل جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا عجیب وہ وقت تھا. جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں یہ جب کربلا کے نزدیک پہنچتے ہیں تو عطیہ اوفی جو ان کو بتاتا ہے کہ اب کربلا آ گئی ہے تو کہا کہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. وہاں جابر ابن عبداللہ انصاری وہاں پہ علقمہ پہ غسل کرتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں پاکیزہ اور خوشبو لگاتے ہیں. اور جب قبر کے قریب پہنچتے ہیں تو عطیہ اوفی سے کہا ہوتا ہے کہ جب قبر کے پاس پہنچے ہیں تو مجھے بتانا. عطیہ اوفی نے ہاتھ سے پکڑ کر کیونکہ جابر ابن عبداللہ اس وقت جو آنکھوں سے محروم ہو چکے تھے, اتنی زیادہ عمر تھی, اس عمر میں جب قبر پہ پہنچے تو عطیہ اوفی نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یہ ہمارے مولا حسین علیہ السلام کی قبر. جابر ابن عبداللہ یا حبیبی اے میرے سردار, اے میرے پیارے, اے میرے رسول کے نواسے کی آواز لگاتے ہوئے قبر پر گرتے ہیں اور روتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی دیر میں عطیہ اوفی جو ہے وہ ان کے تھوڑا قبلہ سینٹر میں آ جائیے, تھوڑا سا قبلہ تھوڑا سا سینٹر میں بھی آ جائیے. جی ہاں, بسم اللہ. پتہ نہیں اس کا سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے کروں. ایسے میرا خیال ہے. جی بسم اللہ کنٹینیو. جی تو وہ جو ہے عطیہ اوفی جو ہے وہ وہاں پہ ان کا ہاتھ پکڑ کے قبر پہ زیارت کرتے ہیں. اس کے بعد یہ روتے ہیں اور جب ہوش میں آتے ہیں تو وہی یا حبیب کی آواز لگاتے ہیں. تو عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ امام حسین جو شہید ہوئے اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے, یہ پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں, ہم تو زیارت کے لیے ہیں. تو جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں عطیہ اوفی میں نے پیغمبر سے خود سنا ہے کہ جو بھی کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور جو بھی کسی کے عمل پر خوش ہوتا ہے تو اسے اس عمل میں شریک کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں کربلا میں اہل بیت کے دشمنوں کے عمل پر متفق نہیں ہونا, اس پہ خوش نہیں ہونا, ہمیں اپنے حبیب سے واسطہ ہے. اور پھر عجیب اس سے بھی زیادہ اگر وہ ان روایات کو ملا دیا جائے کہ جابر ابن عبداللہ قبر پہ ہوتے ہیں تو اتنے میں یہ قافلہ اہل بیت کربلا میں پہنچ جاتا ہے. آپ سوچیں
کہ یہ کربلا میں جب پہنچے ہوں گے اب تو کوئی تماچے مارنے والا نہیں تھا، اب کوئی تازیانے مارنے والا نہیں تھا، تو بہنوں نے اپنی بھائی کے قبر کا کیسے استقبال کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ ہر بہن مولا حسین کی قبر پر واہ حسینہ کی آواز کے ساتھ روئی ہوگی۔ اور وہ آزادی تھی، وہاں پہ رونے کی آزادی تھی، کیوں؟ کوئی وہاں پہ شمر موجود نہیں تھا، تو یہ اہل بیت کا قافلہ وہاں پہ پہنچا۔ اس لیے یہ 40 جو ہے، یہ پیادہ روی جو ہے، یہ سنت امام سجاد اور سنت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے، جو صدیوں کے ساتھ برپا تھی اور برپا ہے اور برپا رہے گی۔ اور یہ عظیم اجتماع اس وقت یقیناً دشمنان اہل بیت جو ہیں ان کے وہ اس سے ناخوش ہیں کہ یہ جو ہے اتنا عظیم اجتماع، ظاہر ہے جب مولا حسین کے بارے میں پوری دنیا میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے، اور پھر جیسا کہ رضا بھائی نے جو ہے وہ حدیث پڑھی کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، آج دنیا میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم مصباح الہدا کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ روشنی پوری کی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور لوگ جوک در جوک نجات کی کشتی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر سوار ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ پیادہ روی کا اجتماع اس زمانے میں ایک خاص اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے مشی کا پیغام جو ہے وہ مشی کیوں کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے اوپر قبلہ بات کر رہے تھے۔ قبلہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اس کا مشی کا جو عالمی میسج جا رہا ہے زیدی صاحب، وہ کیا دیکھتے ہیں آپ پوری دنیا میں، انٹائر ورلڈ میں جو اس کا پیغام جا رہا ہے؟ کہ ہم اس کو ایک الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اس مکتب میں پیدا ہوئے، ہم نے آنکھ کھولی، ہم اس کو ایک الگ طرح سے دیکھتے ہیں۔ جو ایک غیر مسلم ہے جس کا تعلق نہیں ہے، میڈیا سے منسلک ہے، سب سوشل میڈیا سے پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے، وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اجتماع ہو رہے ہیں، کبھی کوئی زمانہ تھا کہ ہندوؤں کا سب سے بڑا ہوتا تھا، لیکن اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ سب سے بڑا دنیا کا اجتماع یہ 40 کی مشی ہے۔ اور یہ تمام جو میڈیا کے، عالمی میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے، آپ کے ملک میں بھی بہت سارے میڈیا کے ذرائعوں نے کیا ہے، اسی طرح سے CNN نے اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، لیکن وہ اب معلوم نہیں کیا وجہ ہے، وہ خود ہی بہتر جانتے ہوں گے کہ دنیا کا کہیں پر سب سے بڑا اس پلانٹ کے اوپر اجتماع ہو رہا ہو، لیکن اس کا ذکر جو ہے وہ عالمی میڈیا پر کم دکھائی دے رہا ہے، جس طرح پہلے دکھائی دیتا تھا اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ اس کی شاید وجہ یہی ہو کہ جو زیغم بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے، اور ان کی آنکھ میں یہ ناسور ہے، آنکھ میں یہ چبھتا ہے، کانٹا ہے، معذرت، کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ 40 کا یہ اجتماع ہو، لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب جانی خطرہ بھی تھا کہ لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ القاعدہ کی طرف سے، آئیسس کی طرف سے خطرہ ہے، اس کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا اجتماع یا دوسرے نمبر پہ کم سے کم اس وقت ضرور تھا، اس وقت بھی چند سال پہلے، اور اب تو ہے ہی ہے۔ تو لوگ کرونا کے اندر، جب میں نے خود کرونا میں گیا ہوں، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت سے لوگ افریقہ کے راستوں سے ہو کے پہنچ رہے تھے۔ آخر عالمی آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ اس کو، جو اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو کم سے کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے۔ ہندو تو اگر آپ دیکھ لیجئے کہ 7.5 ارب لوگوں کی اگر آبادی ہے، نہیں، تو اس میں ہم کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں زانی صاحب، ہم کسی ایک مذہب کی یا کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عالمی بات کر رہے ہیں، پوری نہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مثلاً جتنے بھی
میں کسی کو وہ نہیں کہہ رہا، مطلب وہ ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب کا وہ ہے، وہ میں ان کو وہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ حالانکہ ایک مذہب جو کہ اکثریت میں ہے، مسلمانوں سے زیادہ ہے تعداد میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ 1.5 ارب ہے پاپولیشن ان کی، اور 1.5 ارب اور مسلمانوں کی پاپولیشن کم ہونے کے باوجود اس میں شیعہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ تو بالکل ہی کم ہو جاتے ہیں پاپولیشن، تو اس کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہونا، حالانکہ آبادی شیعوں کی سب سے کم ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ ہاں اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ ضرور یہ دیکھیے کہ اس کے اندر ہمارے اہل سنت بھائی بھی بھرپور شریک ہو رہے ہیں، اور حتیٰ کہ دوسرے مذاہب کے لوگ، یعنی دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو میرا ایک جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پہلے جس طرح آغا زیغم ابھی فرما رہے تھے کہ پچھلے گزشتہ زمانوں کے اوپر اگر آپ نگاہ ڈالیے تو یہ مشی اس طریقے سے نہیں تھی جس طرح آج ہے، چند سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک دم سے اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ آخر اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ یہ اب ہوا ہے؟ آخر امام حسین علیہ السلام کا حرم تو پہلے بھی تھا، 40 پہلے بھی تھا، ابھی کون سی خاص بات ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہو گیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں پھر یہی گزارش کروں گا اور تاکید کروں گا کہ آپ کو اسی مشی کے اندر آنا پڑے گا اور آپ کو احساس کرنا پڑے گا وہ جو روحانیت ہے، وہ جو ایثار ہے، لوگوں کی قربانی، ایک دوسرے کے لیے فداکاری اور بلا غرض یہ سب کچھ کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ہے، یہ جو علامہ طباطبائی نے، صاحب المیزان نے جو اس آیت مبارکہ کے ذیل میں کہا ہے نا کہ وہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے وہ ائمہ بنائے جو میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی امر سے ہدایت کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں کہ انسان کے قلب میں جا کر اس کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت حجت خدا امام وقت لوگوں کے قلوب میں، یہ میرا عقیدہ مسلم ہے کہ وہ قلوب میں جا کر ان کی ہدایت فرماتے ہیں، جس طرح انہوں نے ظہور کے دن بھی اپنی معرفی جو کرانی ہے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی معرفی کرانی ہے، لہٰذا وہ اب ظہور کی تیاری لوگوں کی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اس طرف آذان لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کے قلوب کو مائل کر رہے ہیں کشتی نجات امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ اس راستے پہ جب تم چلو گے تو ظہور کے بعد اگر آپ نے ماحول دیکھنا ہے تو اس کی چھوٹی سی جھلک یہاں آپ کو کربلا میں دکھائی دیتی ہے کہ بھائی بھائی کے لیے کس طرح سے ایثار، کس طرح سے قربان ہو رہے، کس طرح سے فداکاری، کس طرح کہ وہ آپ اگر وہاں کے لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ نہیں دیکھتے آپ کس قوم، کس رنگ و نسل مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انت زائر، آپ زائر ہیں، علی عینی میرے آنکھوں پر، علی رأسی میرے سر آنکھوں پر، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے گھروں کو کھول دیتے ہیں کہ میرا گھر آپ کے لیے ہے کہ آپ مفت اس کے اندر ٹھہریے، یہ کھانا، یہ گھر کے اندر جو کچھ بھی آسائشیں ہیں یہ میری نہیں ہے، یہ آپ کی ہیں۔ میں نے وہاں کربلا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے اچھے ان کے بہترین گھر ہیں اور وہ گھروں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون اس میں آ کے کیا کچھ نہ کر جائے، وہ کہتے ہیں زائر آئیں گے اور اگر کچھ نقصان مالی طور پر ظاہر ہو بھی جائے تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہی کہ 10 برابر زیادہ ہمارے مولا ہمیں دے دیں گے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے زائر امام حسین کی خدمت کی ہے۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو شوق ہے، یہ جو لوگ کھچے چلے آ رہے ہیں، پہلے نہیں آ رہے تھے، ابھی جو آ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا خاص اور خاص لطف و کرم، اور ان کا لطف ہے کہ وہ خاص انہوں نے لوگوں کو اس طرف مائل کر رہے ہیں۔ تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہماری بات کو نہیں مانتے تو کم سے کم یہ جو عالمی آپ جس کی طرف تذکرہ کر رہے تھے کہ کم سے کم وہ آ کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں۔ اچھا اجتماع ہوتے ہیں دنیا میں بہت جگہ ہوتے ہیں، لیکن کیا اجتماع میں یہ بھی کچھ بھی ہو رہا ہے جو 40 پہ آپ کربلا میں دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیے نا، کیا یہ اس طرح ہو رہا ہے؟ کیا لوگ اس طریقے سے دوسرے کے لیے فداکاری کر رہے ہیں بلا غرض، بغیر، حالانکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سارا سال پیسے جمع کرتے ہیں، ظاہری طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں، یعنی دنیاوی نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو بہت فائدہ اپنے آپ کو در حقیقت پہنچا رہے ہیں، لیکن دنیاوی نقطہ نظر سے، دنیا والوں کے نقطہ نظر سے دیکھیے کہ ایک شخص اپنا سارا سال کی کمائی ایک دن کے اندر لٹا رہا ہے، اور کس پر لٹا رہا ہے؟ جس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، بس اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ امام حسین کا ظاہر ہے،
اور وہ لٹاتے ہوئے رو رہا ہے اور خوشی سے دے رہا ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جو کہ کہتا ہے چلو میں ان کو دے دوں کیونکہ یہ ضرورت مند ہے، مثال دینا نہیں چاہتا لیکن اپنے اوپر سختی کر کے دے رہا ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے جو کریم اور جواد ہے، وہ کہتا ہے کہ دوسرے کے لیے میں دے کے میں خوش ہو رہا ہوں، اور خوش اس طرح ہو رہا ہے کہ اس کے چہرے پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پانی پلاتے ہوئے رو رہا ہے، وہ آپ کو کھانا کھلاتے ہوئے رو رہا ہے، وہ آپ سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے کہ خدایا ظاہر اے ظاہر حسینی ایک لقمہ میرے موقب سے، یا یہ جو میں نے تھال اٹھائی بھی اس میں سے ایک کھجور اٹھا کے کھا لو تاکہ میں روز قیامت حسین کی والدہ کو جا کر یہ کہہ سکوں کہ آپ کے بیٹے کے ظاہر کی میں نے ایک خدمت یہ کی تھی کہ اس نے میرے پاس سے کھجور کھا لیا تھا. یہ عقیدہ. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی دونوں طرف جو وہاں پر موجود ہیں وہ کس طریقے سے مہمان نوازی کر رہے ہیں، ان کا جذبہ، اور وہ جو ادھر آ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کا جذبہ، یہ جو خاص جذبہ اور مقناطیسی قوت جو ہے جس کا مرکز اور محور امام حسین علیہ السلام یا حسین زمان یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام ہے، جو کہ یقیناً 40 پہ ادھر موجود ہوتے ہیں اور ان مشی کرنے والوں کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کر دوں اس کی دلیل کے لیے بھی کہ قم کا یہ واقعہ آیت اللہ العظمہ بروجردی جن کی قبر مبارک بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کے اندر چھوٹا سا کمرہ ہے برابر میں وہاں پر بنی ہوئی ہے. ایک دفعہ وہ سردیوں کے دن ہے، وہ تشریف لے کے جا رہے تھے، حرم کے باہر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، آخری عمر کے زمانہ تھا. تو کیا دیکھا کہ ایک ینگ لڑکے حسین حسین کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور پتلی پتلی قمیضیں ڈالی ہوئی ہیں اور حسین حسین کریں، اور اس وقت برف باری ہو رہی تھی، شدید سردی تھی. اچانک دیکھا کہ آیت اللہ نے اپنا امامہ اتارا، زمین پر پھینکا، آبا قبا اتاری اور حسین حسین کرتے ہوئے ساتھ چلنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ آغا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ لڑکے ہیں، جوان ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اور پھر لوگ کیا کہیں گے. یہ جب سنا تو آغا نے مڑ کے کہا تم کہہ رہے ہو لوگ کیا کہیں گے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام ان لڑکوں کے ساتھ حسین حسین کرتے جا رہے ہیں، تو میری کیا اوقات ہے، میں کیا چیز. تو جو عشق امام زمانہ علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام سے جس طرح دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی تھا، میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو مشیت اس دفعہ اس سال بھی جو آپ جا رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ جا رہے ہیں اور آپ کی ٹیم جا رہی ہے اور اس طرح اور بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، ان کو جو کھینچی لے کے جا رہی ہے چیز، وہ قوت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور وہ لطف خاص ہے امام زمانہ علیہ السلام ہے جو متوجہ کر رہے ہیں اپنے محبین کو اور شیعوں کو کہ جاؤ حسین علیہ السلام کی راہ پر، کہو لبیک یا حسین. اور پھر وہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے کو پکڑ کے تم مجھ تک آ جاؤ گے، اور جو تم میرے ظہور کے لیے ہر روز صبح شام دعائیں کرتے ہو، اللہم عجل ولیک الفرج، یہ فرج میرا نزدیک ہو جائے گا، اور واسطہ یہی ذات امام حسین علیہ السلام ہے. ان سے جب تم قریب ہوگے تو تم مجھ سے بھی قریب ہوگے اور میرا ظہور نزدیک ہوگا. جی آغا. بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور یقیناً آپ دیکھیں کہ اگر آپ دنیا بھر کے اسکالرس کو، آپ انٹلیکچوئلس کو آپ پڑھیں، اس میں جو کہ غیر مسلم بھی زیادہ تر ہیں، اس میں آپ دیکھیں تو سب نے کربلا کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے. سید الشہداء کی ذات میں تو لکھا ہی لکھا ہے، مگر کربلا کے بارے میں اور عزاداری کے بارے میں انہوں نے خاص طور سے لکھا ہے کہ یہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طوفان آئے اور ایک فلڈ آئے، اور اپنے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر تمام چیزوں کو سمیٹتا ہوا سموتا ہوا لے جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزاداری ہو اور وہ اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو متاثر نہ کرے، وہ سمیٹتی ہوئی لے جائے. میں سامنے اپنے دیکھ رہا ہوں نیلسن منڈیلا ایک بہت بڑی عالمی شخصیت ہے، ان کے فرزند جو ہے اس وقت حرم ہے، مولا ابوالفضل عباس سے ان کا فوٹو جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا، 40 میں شامل ہے وہ بھی. تو مجھے فوراً ڈاکٹر گبن کے اور ڈاکٹر کالائل کی وہ چیزیں یاد آ گئی جب انہوں نے یہی چیز لکھی. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک طوفان گزرے اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو اپنا حصہ نہ بنا لے اور اس کے اندر اس کے اثرات سے وہ متاثر نہ ہو. تو یہ ہے، اور یقیناً ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا میں چاہے بر اعظم افریقہ ہو، ایشیا ہو، یورپ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اثرات پوری طرح سے جس طرح سے سورج کی کرنیں ہر جگہ پہنچتی ہیں،
عزاداری کے اثرات، مشی کے اثرات، اربعین حسینی کی آواز پوری دنیا میں جو ایک تعارف قبلہ زغم آپ کی طرف آ رہا ہوں ایک جا رہا ہے کہ تمام پوری دنیا کی امیگریشنز کو پتا ہوتا ہے کہ اس دن ان ایام میں قوم ہوگی جو کہ سیاہ لباسوں میں ملبوس سفر کریں گے۔ اس وقت پوری اکانومی، پوری دنیا کے اکانومی کا پہیہ چلتا ہے۔ تمام ایئر لائن اس وقت آپ کو بزی لگیں گی، صرف وہ ایک کام کر رہی ہیں کہ پوری دنیا سے لوگوں کو اٹھا رہی ہیں اور امام حسین السلام کے حرم پر پہنچا رہی ہیں۔ پوری دنیا بھر کی ایئر لائن اس وقت بزی ہے۔ پوری دنیا کا اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ لبیک یا حسین کی صداؤں سے چل پڑتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے ملٹی جو ہے نا، اب آپ دیکھیں گے نا، مختلف قسم کے اس کے اثرات ہیں، نظریاتی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، جو مانتے ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اور امام حسین السلام کی زیارت کے اوپر جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، آغاز اگم ہمارے پاس 7 منٹ ہے، میں چاہوں گا تھوڑی سی اس پہ بات کروں۔ میں اس سے پہلے کہ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ رضا صاحب جو ہیں ان کی باتوں سے یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ بڑے ہی روشن طریقے سے سامنے آتی ہے کہ جس میں فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، سرکار رسالت کی یہ حدیث بول کے کہہ رہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں جو قتل میرے بیٹے حسین کے قتل سے مومنین کے قلوب میں وہ تپش، وہ حرارت پیدا ہوگی جو تا ابد خاموش نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیں، اور پوری دنیا دیکھ لی ہے کہ مولا حسین کے قتل سے مومنین کے قلوب میں جو حرارت ہے، وہ حرارت انہیں اپنے گھروں میں بیٹھنے نہیں دے رہی۔ آج ہر مومن، ہر وہ آزاد انسان جو امام حسین کی قربانی کو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی کو جانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اربعین پر اپنا نام مولا حسین کے زائروں میں لکھوانا چاہتا ہے تاکہ اس محشر والے دن جب نے اس میں پڑھی کہ حشر کے دن ایک فرشتہ آواز دے گا، این زوار قبر الحسین، کہاں ہیں حسین کی قبر کے زوار؟ تو پھر وہ کہتے ہیں فیقومان اناس کثیرہ، بہت بڑی دنیا کھڑی ہو جائے گی کہ ہم زوار قبر حسین۔ تو اس وقت ندائے قدرت آئے گی کہ آگے بڑھو، جس کو بھی تم پسند کرتے ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس ندا کا بلند ہونا اور اپنے آپ کو اس زوار قبر حسین میں درج کرانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج ہر وہ آزاد انسان جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو سمجھتا ہے، ان شرائط کو سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج معیشتی اعتبار سے اکنامکلی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس اربعین پہ۔ کروڑوں لوگ آ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ فلائٹ اتر نہیں جا رہی اتر نہیں، کتنا زیادہ وہاں پہ جو کھانے کا انتظام ہے، وہاں پہ جو پانی کا انتظام ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہی وہ وجہ ہے جناب کہ دشمنان اہل بیت اس سے خوف زدہ ہیں، یقیناً خوف زدہ ہیں۔ یہ جو ابھی فرما رہے ہیں کہ عالمی میڈیا پر جو ہے مشی کو یا پیادہ روی کو اس طرح نہیں دکھایا جا رہا ہے، یقیناً اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس عظیم حرکت کو دنیا دیکھ سکے کہ اتنے کروڑ انسان اتنے اطمینان کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور یہ پیغام پوری دنیا میں پھیل جا رہا ہے، پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔
اسی لیے قبلہ جو ہے زیارت امام حسین کی اپنی بلندی ہے. ہر امام نے دیکھے نا، میں نے آگے عرض کیا، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ قرار دی کہ 40 کے دن وہ زیارت امام حسین کرتا. مومن کی نشانی ہے. اس سے بڑا کیا اجر ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن جب ندا ہوگی اور انشاءاللہ ہم سب اس ندا پر لبیک کہیں گے. میں کہتا ہوں وہاں پہ اس سے بڑی جنت، اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ جب پکارے جائیں گے کہ کہاں ہے زوار حسین، قبر زوار حسین، اور ہماری زیارت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے آ جائے گی کہ وہاں تجدید عہد کریں گے کہ بی بی ہم آپ کے بیٹے کی قبر کی زیارت کرتے رہے. آج جب یہ ندا دی جا رہی ہے آئینہ زوار قبر الحسین، تو بی بی آج ہم کھڑے، ہم نے عہد کیا تھا آپ کے بیٹے کی زیارت کا، اور ہم بی بی گئے اور وہاں پر ہم نے اپنا عہد پورا کیا. بالکل صحیح. قبلہ بالکل آخری جو ہے وہ چند لحظات ہیں ہمارے پاس، تقریباً 1 سے 1.5 منٹ ہے. قبلہ رضا حسین زیدی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. تمام جو مومنین پوری دنیا سے اس وقت حرکت انجام دے رہے ہیں اور قبر امام حسین السلام کی جانب بڑھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آخری کلمات میں ان سب کے لیے خیر و عافیت کے لیے ہر طرح سے قبلہ میں چاہوں گا کہ وہ ان کے لیے ذرا ان کے لیے ایک پوری دنیا میں کے لیے ایک پیغام آپ دے دیں ان کے حوالے سے. یہ میرا ظاہرین امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا میں دے سکتا ہوں، بڑی بات اور چھوٹا منہ. ظاہر امام حسین علیہ السلام خود ہدایت شدہ ہے جبھی وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف گامزن ہے. کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو واپس آتے ہوئے زیارت الوداع ہے، بالآخر مستحب ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن دل میں یہ ارادہ کر کے آئیں کہ ہم یہ آخری دفعہ نہیں ہے، آخری دفعہ نہیں ہے کہ ہم یہ آئے ہیں. کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم چلے گئے تھے، ہم نے زیارت فلانے سن میں کر لی تھی، ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے، لیکن اس بار یعنی ان ایام میں اور ان سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر سال جو جا رہے ہیں، تو وہ جو جذبہ جس کی طرف وہ حدیث بھی زیغم بھائی نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ جو حرارت ہے قلوب مومنین علیہ میں، وہ جو جل رہا ہے وہ شعلہ، وہ اسی طرح سے جلتا رہے، اور وہ اسی طرح سے جلتا رہے گا کہ جب وہ واپس آتے ہیں اپنے گھروں کو، تو وہ جو لطف اور فیض جو ان کو امام حسین علیہ السلام سے ملا ہے، اور ابوالفضل العباس علیہ السلام سے جو ان کو فیض ملا ہے، اس کو وہ خراب نہ کریں. اس طرح کہ جس طرح میں نے خود آغا بہجت سے یہ سنا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں یا ان کے اوپر گریہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور ابھی دنیا کے اندر آیا ہو. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا لیکن پھر اس کو کیا کہیں گے اس شخص کو کہ جو نہا دھو کے سفید لباس پہنے اور باہر جا کے اپنے سفید لباس پر کیچڑ مل لے. یعنی اس چیز کو حفظ کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہی ضمانت بنے گی دوبارہ اگلے سال جانے کے لیے بھی، اور مزید لطف اور الطاف جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے ہوتا ہے مزید بھی ان کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے، جناب مولانا رضا حسین زیدی صاحب اور جناب مولانا زیغم عباس اخوی صاحب. آپ دونوں حضرات کے انتہائی ممنون مشکور ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین جو ہے ہر لہجے اور ہر لمحے گزرنے کے ساتھ جب ہم یوم 40 سے